सूरत अन्नाज़िआत आयत नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका, क्या पहुंची है आपको हदीस मूसा अलैहिस्सलाम की बात, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। इज़ नादाहु, जब पुकारा उसको रब्बुहु, उसके रब ने, बिलवादिल मुक़द्दस, मुक़द्दस मैदान में, मुक़द्दस वादी में, तुआ, जिसका नाम तुआ है। इज़हब, तू जा, इला फ़िरऔना, फ़िरऔन के पास, इन्नहु तग़ा, बेशक उसने सरकशी की है। फ़कुल, और उसे कह, हल लका, क्या तेरा जी चाहता है, इला अन तज़क्का, कि तू संवर जाए, व अहदियका, और मैं तुझे रास्ता बताऊं, इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, फ़तख़शा, फिर तुझे डर हो। फ़अराहुल आयतल कुबरा, फ़अराहु, फिर दिखाई उसको, अल आयतल कुबरा, निशानी बड़ी। फ़कज़्ज़बा, उसने झुटलाया, व असा, और ना माना। सुम्मा अदबरा, फिर पीठ फेर ली, यसअ, और चला गया तलाश करता हुआ। फ़हशरा, फिर सबको जमा किया, फ़नादा, और पुकारा, सबको जमा किया और पुकारा। फ़क़ाला, पुकार कर क्या कहा, फ़क़ाला, तो कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ सबसे बड़ा। फ़अख़ज़हु अल्लाहु, फिर पकड़ा इसको अल्लाह ने, नकालल आखिरते, आखिरत की सज़ा में, वल ऊला, और दुनिया की, फिर इसको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की सज़ा में, वबाल में जकड़ लिया। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लइबरतन, इबरत है, सोचने की बात है, लिमन यख़शा, जिसके दिल में डर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बात हो रही थी इंसान के मरने की और फिर क़यामत के दिन की, और उसी के साथ साथ आपको तसल्ली दी गई कि जब आप लोगों को मौत से डराते हैं, लोगों को क़यामत की बात सुनाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको तरह तरह से सताते हैं, तो आपको तसल्ली दी गई। और ये पूरे कलाम पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत प्यारा तर्ज है, जहाँ कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से सताया गया, तो तसल्ली देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बराह रास्त आपसे वही के जरिए मुखातिब होते रहे, आपको खुद तसल्ली दी, इंसानों के जरिए तसल्ली नहीं दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम के जरिए आपको तसल्ली दी। और यकीनन इससे बड़ी कोई तसल्ली नहीं है। तो आपको कहा कि ये जो आपको सता रहे हैं लोग, ये तो अंबिया की सुन्नत है कि अंबिया को इसी तरह सताया जाता है। आप ज़रा मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो देखिए कि जब मैंने उनको अपना नबी बनाया और वादी तुआ में मैंने उनको नबूवत दी, तो उस नबूवत के देने के साथ एक इंसान अपनी कमाल की आखिरी हद पर पहुंच जाए, यानी नबी से ज़्यादा बड़ा और कामिल दर्जा किसी का नहीं है, तो एक इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमाल के आला दर्जे पर पहुंचा दें कि उसे नबी बना दें, और अगला इंसान अपनी पस्तियों के इंतहा पर है कि वो खुदा होने का दावा करे, वो मुशरिक काफिर आखिरी दर्जे का, कि जो खुद को रब कह दे। एक तो वो काफिर है जो किसी दूसरे को रब मानते, एक इतना बड़ा काफिर है कि वो खुद को कह रहा है कि मैं रब हूं, और सिर्फ रब ही नहीं, सबसे बड़ा वाला रब हूं। एक इंसान बुलंदियों के इंतहा पर और एक इंसान वो पस्तियों की आखिरी हद पर पहुंचा हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी से क्या कह रहे हैं कि तुम फिरऔन के पास जाओ, उसने सरकशी की है, और उसे यूं कहो कि क्या तुम चाहते हो कि संवर जाओ और मैं तुम्हें वो रास्ते बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ लेकर जाते हैं। अब यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, वो अहदियका इला रब्बिका, मैं तुम्हें रास्ता बताऊं तुम्हारे रब की तरफ। अगर यूं कह देते मूसा अलैहिस्सलाम
کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں تاکہ تم ڈرو، تو پھر اس سے فرعون کی اکڑ میں اور اضافہ ہو جاتا۔ تو بات کو پھیر کر نرمی کی طرف لائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، تمہاری غلطی کو میں درست کروں، تو اگلے انسان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے اور میں غلط ہوں۔ لیکن جب ہم اسے کسی بڑے کا حوالہ دیتے ہیں کہ تمہارا طریقہ اس فلاں بڑے کے طریقے کے خلاف ہے، تو اس کا غصہ یا اس کی مخالفت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی مخاطب کیا کہ میں تمہیں تمہارے رب والا راستہ بتاؤں تاکہ اس کی مخالفت یا اس کی اکڑ نہ بڑھے۔ فتخشا، اور تم ڈرو۔ تو پھر اس کو ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات دیے تھے۔ وہ معجزات فرعون کے سامنے دکھائے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے یہ قرآن کریم میں کم و بیش کوئی 27-28 دفعہ ذکر کیا گیا۔ لیکن قرآن پاک کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ شروع سے آخر تک جو ہے وہ اس کو کہانی شروع کریں اور پھر اس کو ختم کریں۔ جہاں جس مناسبت سے بات آتی ہے صرف اس مناسبت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کے ستانے کا ذکر کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے، جو بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا، اور اسی طرح سے لاٹھی سے اژدہا اور اژدہا سے لاٹھی بن جاتی تھی۔ تو یہ نشانیاں دکھائیں، اس کے باوجود ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مان جاتا، کیونکہ خود وہ اس دور کے جادوگروں میں رہ رہا تھا۔ فرعون کے قوم میں جادو عام تھا، اور یہی ٹوٹکے اور یہ چیزیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتا، کیونکہ اس سے جادو اور غیر جادو میں فرق معلوم تھا۔ لیکن فکذب، اس نے جھٹلا دیا، نہ مانا، اور پیٹ پھیر کر چلا گیا اور تلاش کرنے لگا کہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کا توڑ پیدا ہو جائے۔ اور پھر وہی توڑ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا، وہ اپنے جادوگر لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جادوگر ہی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے سب کو پکارا اور کہا میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب یہاں پر وہ مہلتیں ختم ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی آیت مبارکہ ہے کہ میں تب تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تب تک کسی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے اندر ڈرانے والا کوئی بھیج نہ دوں، پھر جب اس ڈرانے والے کے ڈر کو کوئی قبول نہ کرے پھر میں ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہوں۔ تو یہاں فرعون کو طرح طرح سے، جیسے دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں دکھائیں، وہ نہیں مانا، پھر اپنے نبی کو بھیجا تب بھی نہیں مانا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، میں نے اس کو ایسے عذاب میں پکڑ لیا جو دنیا کا بھی ہے اور جو آخرت کا بھی ہے۔ نکال اصل میں ایسے عذاب کو کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ عبرتناک سزا، عبرتناک، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی ڈر حاصل ہو۔ تو یہ دنیا کے اندر اس کو عذاب دیا۔ کیسا عذاب دیا؟ اس کا شہر، اس کا ملک، اس کے باغات، اس کے محلات اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن قوم اس کی ساری منکرین والی آ کر دریا میں ڈوب گئی۔ پھر مرنے کے بعد یوں کیا کہ اس کی لاش کو بھی دریا سے نکال دیا تاکہ لوگوں کے لیے یہ بات سچ ہو کہ واقعی ہی وہ فرعون تھا جو غرق ہو گیا۔ کیونکہ اگر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقیوں کی طرح بہہ جانے دیتے، کل کو کوئی اور فرعون بن کر کھڑا ہو جاتا اور وہ کہتا کہ میں تو رب تھا، مجھے دریا بہا نہیں سکا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ راستہ بھی بند کر دیا، کیونکہ وہ رب کائنات ہے، وہ سب باتیں جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ تو ہو گیا اس کا دنیا کا عذاب کہ جب نہیں مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی عذاب ان پر نازل کیا۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہوگا کہ فرعون اور اس کے جتنے ماننے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسے ٹھکانے کے اندر ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی بھی ان کے پاس راستہ نہیں ہے، کیونکہ کافر ہیں، اور کافر کے لیے ایک دفعہ جہنم میں جانے کے بعد واپسی کے راستے بند۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا عذاب دیا اس کو، اور عذاب کس چیز پر دیا؟ سرکشی پر دیا۔
انہو طغا، اس نے سرکشی کی، سرکشی کیا؟ میرے احکامات کے خلاف ورزی کی، میرے حکموں کو نہیں مانتا، لہٰذا وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ بات پڑھ کے گزر مت جانا، کیونکہ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں ایک عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے، لیکن کن کے لیے؟ لمن یخشی، جن کے دلوں میں ڈر ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کسی دوسرے پر کوئی عذاب آئے، تو وہ انسان اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ کم از کم اس کام کو نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس انسان کے دل میں ڈر ہوگا وہ فرعون کی طرح سرکشی سے بچے گا۔ اور فرعون کی طرح سرکش ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان رب ہونے کا دعویٰ کرے اور اسی کے طرز پر کرے۔ ہر انسان جب اللہ کے بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو اختیار کر رہا ہے، گویا وہ اپنے رب ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب مانتا ہوں، اسی لیے میں اپنی بات سب سے پہلے مانتا ہوں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے خلاف ورزی کریں، ایک چھوٹا سا اس کا نقشہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، چھوٹا سا نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں ہر کسی نے منہ چھپایا ہوا ہے، جو ہے اپنے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے ہیں، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، جوانوں نے بھی۔ یہی وہ منہ ہے جس کو جب چھپانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نیا دین آ گیا ہے۔ دین نیا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ 1450 سال پہلے کا نازل کیا ہوا قرآن نہیں پڑھا، تو ان کو دین نیا ہی لگے گا، اجنبی ہی لگے گا۔ آج وہی لوگ ہیں کہ چہروں کو چھپا کر بیٹھے ہیں ایک بیماری کے ڈر سے، اور جس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ بیماری ہر انسان کو لگے گی جس کی قسمت میں وہ لکھی جا چکی ہے، لیکن اس ایک ایسی چیز کا جس کے امکان کا 50% ممکن ہے کہ 50% ہو سکتا ہے لگ جائے، 50% ہو سکتا ہے نہ لگے، لیکن مرنا جس کا 100% ہمیں یقین ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہمیں 100% یقین ہے، ہم اس کے ڈر سے کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ چھوٹا سا نقشہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں دکھا دیا کہ میں نے ہدایت کے راستے کھول دیے، اگر کوئی انگلی پکڑ کر نہیں چلتا پھر میں کان سے پکڑ کر چلاتا ہوں۔ جب جزا والے راستوں پر نہ مانے تو سزا والے، آج منہ چھپے ہوئے ہیں لیکن ثواب نہیں مل رہا، جب اللہ کی رضا کے مطابق چھپا لیا ہوتا پھر ثواب ملتے، پھر درجات بڑھتے، پھر باپردہ عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں خود ملنے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کر انسان سوچے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہم کہ ہمیں کوئی امیر انسان اپنے پاس گھسنے نہ دے، اور کہاں ہم اللہ کی بات مان کر اتنے قیمتی ہو جائیں کہ جنت میں تو رہیں، اللہ ہم سے ملنے کے لیے آئے۔ کہاں ہم اتنے قیمتی ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ پردہ دار خاتون قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ یوں کھڑی ہوگی۔ تو ہم کن غفلتوں میں پڑ گئے ہیں، کس دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ وہ جو فانی ہے، جو ہم نہیں تھے تب بھی چل رہی تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی چلے گی، جس کے نظام ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے رکنے اور چلنے والے نہیں، لیکن ہماری آخرت ہے جس کو ہم بنا بھی خود رہے ہیں، بگاڑ بھی خود رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو ہماری مرضی ختم ہو جائے، ہماری مرضی ختم ہو جائے، اللہ کا حکم پہلے ہو جائے، جو اللہ کا حکم ہو، جو ارادہ ہو، وہ اللہ ہماری مرضی بنا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بنائے ہوئے پاک دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں اور اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ انشاءاللہ جمعہ کا دن درود شریف کی خاص کثرت اور امت کے لیے، تمام امت کے لیے خصوصاً اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات کو سنوار دیں، سدھار دیں، اور جتنی بھی یہ مشقت ہم پر پڑی ہوئی ہے ہم سب کے لیے اللہ اس کو آسان فرما دیں۔ اس کی ذات کے سوا کوئی بھی ان حالات کو ٹال نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.